बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, हुकूमत हाइब्रिड निज़ाम के साथ चलने का इजहार कर रही है तो अपोजिशन एहतजाजी तहरीक की कॉल दे रही है, जबकि अवाम बढ़ती महंगाई बेरोजगारी में रुल रहे हैं, कभी अपने आबी रेलों में बह रहे हैं तो कभी खस्ता बिल्डिंगों के नीचे दबकर मर रहे हैं। अवाम का कोई पुरसानी हाल है, ना ही अवाम को अपनी तरजीहात में शामिल किया जा रहा है। क्या इस तरह मामला चल सकता है और आगे बढ़ सकता है? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज़कियाकार नासिर अवान साहब, और इनके साथ ही वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर कॉलम निगार, तज़कियाकार, चीफ एडिटर रोजनामा सरजमीन राना सफदर अली खान साहब। हम दोनों ही मेहमान गिरामी के शुक्रगुजार हैं कि प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज हम राना सफदर अली खान साहब से ही करते हैं। राना साहब, क्या जमहूरियत में हाइब्रिड निज़ाम चल पाएगा और ऐसा कुछ कर पाएगा जो कि जमहूरी निज़ाम में नहीं कर पा रहे हैं? बहुत शुक्रिया शाह नदीम साहब, आपकी मोहब्बत कि आप हमें गाहे बगाहे अपने चैनल पर इनवाइट करते रहते हैं। बात यह है कि दुनिया में तो इस तरह का निज़ाम ना ही कोई नजर आता है आपको और ना ही कोई चला है, लेकिन पाकिस्तान के एक मिनिस्टर, बड़े सीनियर वजीर ने यह फरमाया है कि काश ये हाइब्रिड निज़ाम जो है आज से 10 साल पहले कायम हो चुका होता तो हम आज ज्यादा तरक्की करते। तो अब हमारी समझ से ये बाहर है कि एक ऐसा निज़ाम जो आधा तीतर और आधा बटेर हो, उसका क्या मकाम होना चाहिए। पर हमारे मुल्क में चूंकि मामलात ही किसी और तरह से चलते हैं, तो उसी अगर डगर पर चलते हुए हम बात करें तो बात यह है कि आप देखें कि अशराफिया की तो पाकिस्तान में लॉटरी निकली हुई है। कोई भी कवानीन को देख लें, अभी बजट को देख लें, किसी भी कानून में किसी तरह की भी कोई कतगन अशराफिया पर तो लागू नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ जो आम पाकिस्तानी है, सफेद पोश तबका है, उस पर हर किस्म का कानून जो है वो लागू भी होता है और उसकी पकड़ भी होती है। आप इस वक्त देख लें जो टैक्सों की सूरत हाल है, बिजली के बिलों की जो सूरत हाल है, इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत को देख लें, तो हर एक चीज जो है वो आलमी मार्केट के मुकाबले में पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा है। दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की अगर आप इस वक्त प्राइसेस देखें तो वो अपनी लो कम तरीन सतह पर मौजूद है, जबकि पाकिस्तान में वो हाईएस्ट जगह पर मौजूद है। तो यकीनन जिस मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो महंगी होंगी, तो आप ना प्रोडक्शन में आपको कोई सहूलत मिल सकती है, ना ट्रांसपोर्ट में मिल सकती है, और ना ही आपके घरेलू अखराजात जो हैं वो किसी तरह आप मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, जब उनकी इतनी प्राइसेस हाई हैं तो उससे हर तबका फिक्र, हर तबका जिंदगी में हर शख्स के लिए जो परेशानी का बायस है। तो इसी तरह जो टैक्स है, टैक्सेशन का जो निज़ाम लागू किया गया है, वो आप देखिए कि इस बजट में आप अगर बैंकों से कोई अमाउंट अपनी विड्रॉ करते हैं, अपनी रकम अपने बैंक से विड्रॉ करते हैं, तो उस पर टैक्स आपको देना होगा। उस रकम को जब आप मार्केट में जाकर किसी भी तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उस पर आपको 2-3 तरह का टैक्स देना होगा। तो टैक्स का निज़ाम भी जो है वो तय दर तय चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म होनी चाहिए, और जमहूरियत का नाम अगर उसकी हम तफसील में जाएं या उसका तर्जुमा करें तो जमहूरियत का मतलब होता है फलाही ऑर्गेनाइजेशन, फलाही मुल्क, जहां पर आवाम के लिए काम किया जाता है और लोगों के हकूक को बामी मुशावरत से मुकद्दम रखा जाता है। लेकिन यहाँ हकूक का तो कोई मेरा ख्याल है सर पैर ही नहीं है। फ़राइज़ ही फ़राइज़ हैं अवाम के लिए,
آپ کتنا فرض ادا کر رہے ہیں یہی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں جو ڈیوٹی تھی وہ ادا کر لی ہے, فلاں کام جو آپ کے ذمہ تھا وہ پورا کیا ہے, گاڑی کا ٹوکن ٹیکس جمع کروایا ہے, کسی ٹول پلازا سے گزرے ہیں تو وہاں ٹیکس دیا ہے, اگر آپ نے کسی اسٹور سے کوئی چیز خریدی ہے تو اس پر سیل ٹیکس دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اسی میں گزارا ہو رہا ہے. اب دیکھیں یہ کتنے دن گزارا اور مزید چلتا ہے, اور حکومت کسی ایک دن یہ اعلان کرے کہ جی اب ہمارے ملک میں عوام کے لیے بھی کوئی ہم فلاحی کام شروع کر رہے ہیں, ہم نے گاڑیاں بھی خرید لی ہیں, ہم نے بنگلے بھی بنا لیے ہیں, ہم نے اپنی تنخواہیں بھی بڑھا لی ہیں, اب ہمارا لیے مزید کوئی کام نہیں رہ گیا, تو اب عوام آپ بھی بولو کہ ہم آپ کے لیے کیا کریں. تو انتظار کرتے ہیں اس دن کا. ہائبرڈ نظام ہو, جمہوری نظام ہو, ناصر عوان صاحب, کوئی بھی نظام ہو, یہ جو حکمران ہیں ان کو تو شاید فائدہ ہو سکتا ہے, عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کسی بھی نظام کا, اب تک نہ ہوا ہے نہ اس نظام سے کوئی ہو رہا ہے. عوام کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے, عوام سے ٹیکس وصول کیے جا رہے ہیں, عوام پہ ہی سارا بوجھ قرضوں کا بھی ڈالا جا رہا ہے, عوام کو ہی آئی ایم ایف کے آگے پھینکا جا رہا ہے. لیکن جو حکمران ہیں, جو اشرافیہ ہے, وہ نہ اپنے پہ کوئی قدغن لگا رہی ہے, نہ ہی اپنے اللہ تللوں کی عیاشیاں جو ہیں وہ بند کر رہی ہے, نہ ہی اپنی جو اپنی ان کو مل رہی ہیں آسائشیں ان میں کوئی کمی لا رہی ہے. تو جب حکمران جو ہیں وہ اپنے پہ کوئی قدغن نہیں لگائیں گے, خود قربانی دینے کے لیے آگے نہیں آئیں گے, اور صرف اعلانیہ یہی کہتے رہیں گے, بیانیہ بناتے رہیں گے کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کرنے کے لیے ریاست جو ہے بچانے کے لیے آگے آئے ہیں, تو پھر کیسے بات آگے بڑھے گی اور کیسے کوئی بھی نظام جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. جی ناصر عوام صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہد ندیم صاحب. رانا صاحب نے ماشاءاللہ نا بہت اچھی گفتگو کی ہے, اور ان ساری چیزوں کو انہوں نے بڑے احسن طریقے سے سمیٹا ہے. میں بالکل ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے اس سسٹم کی, تو میں تو اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. خلیل جبران کہتا ہے کہ میں اس بات سے کیسے اکتفا کر لوں جسے تم جانتے ہو, اور اسے کہاں لے جاؤں جسے میں جانتا ہوں. تو یہ تو ہے یک طرفہ ٹریفک ہوگی نا, کہ آپ جو کہیں وہی بس چلے گا, عوام کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. عوام جائے بھاڑ میں, عوام کے نہ احساسات ہوتے ہیں, نہ جذبات ہوتے ہیں, نہ ان کی ضروریات ہوتی ہیں. اگر ہے بھی تو وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے پوری کرنا, اس کا مطلب یہ ہے. تو یہ اچھا, تو اب یہ دیکھیں کہ انتظام جو انہوں نے 10 سال کی بات کی ہے کہ 10 سال پہلے آ جاتا تو اچھا تھا. اچھا چلیں 10 سال پہلے آ جاتا تو اس سے پہلے جو نظام تھا یہی نظام چل رہا حضور. 10 سال پہلے کیا, یہ کوئی 40 سال پہلے یہی جب سے یہ باریاں لے رہے ہیں, یہ کس کے کندھوں پہ آ رہی ہیں اور کس کے کندھوں پہ جا رہی ہیں. یعنی 10 سال سے وہ کہہ رہے ہیں نا, 10 سال سے پہلے جو نظام تھا یہی تھا, صرف اعلان نہیں کیا. تو کیوں انہوں نے, چلیں ان کی مان لیتے ہیں, کیوں نہیں بدلا انہوں نے. دیکھیں بات سنیں, ان کا جس نظام کی خود ناظر صاحب پیداوار ہوں اس نظام کو کہاں بدلیں گے. پہلے تو خاموش رہتے تھے, کوئی شرم یا رکھتے تھے, اب تو وہ بھی چھوڑ دی نا. اب تو سر عام کہنا شروع ہو گیا کہ ہائبرڈ نظام ہے, یہ موجودہ وقت کا تقاضا اور اسی کے ساتھ چلنا چاہیے. بس وہی بات ہے, اس میں دوسری کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ جبرن یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ انہوں نے سسٹمیٹکلی ان چیزوں کو کر دیا ہے سارا کہ آپ اس سے نکل نہیں سکتے. اگر نکلنے کی کوشش کریں گے اس سسٹم سے تو آپ کو سوخت بھی برداشت کرنا پڑیں گے, مالی اعتبار سے بھی. مالی اعتبار سے جیسے رانا صاحب نے کہا کہ ٹیکسیشن اتنی ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. تو جناب
یہ بات جو ہے عوام کو خود بھی سوچنی چاہیے. ہم تو دعائی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عوامی مسئلہ ہے نا، یہ سارا سسٹم کا بھی، اور یہ ٹیکسیشن اور یہ نہیں صاحب، یہاں عوام کہاں ہے؟ عوام سے تو نہ پوچھا جاتا ہے نہ بات. نہیں، میری بات سنیں نا. یہ تو عوام کو مسلط پوچھا کیوں جائے گا بھائی؟ عوام تو بیچاری پھنسی. عوام سے کیوں پوچھا جائے؟ عوام سے کیوں پوچھا جائے؟ عوام اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں. وہ کتنا کروائیں سر؟ نہیں ہوتا. سڑکوں پہ آتے ہیں، کٹ کھاتے ہیں، وہ جیلوں میں جات پڑے ہوئے ہیں. نہیں، آپ اپنا پرامن احتجاج کروائیں. یہ تو پارٹیوں کی بات ہے نا. ایک پارٹی کرتی ہے، حکومت اس سے اختلاف کرتی ہے. عوام جو حکومت گولی مارے گی، ڈنڈے مارے گی، تو پرامن احتجاج نہ رہے گا. نہیں، آپ دیکھیں محکمہ طور پہ یونین ہے، وہ کرتے ہیں احتجاج. تھوڑی بہت ہوتا ہے وہاں تشدد کہہ لیں آپ، وہ ہوتا ہے، لیکن ایسا سچ نہیں ہوتا جس طرح آپ کسی سیاسی جماعت پہ کرتے ہیں. لہذا عوام، میری بات سن لیں، مکمل ہو لیں. اگر آپ عوام جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، عوامی مسائل اپنے اجاگر کریں، تو تب بات بنے گی. عوام سے کوئی نہیں پوچھے گا. اگر اتنا ہی ہمدردی ہوتی ان سے یا احساس ہوتا تو پھر یہ سسٹم کی بات کیوں کریں؟ وہ جمہوریت کی بات کریں، عوامی جمہوریت جو ہوتی ہے، جو کہا گیا نا عوام کے لیے، عوام کی حکومت عوام کے لیے، تو پھر وہ بات کریں. یہاں تو ہے ہی نہیں کوئی. اچھا رانا صفدر علی خان صاحب، ایک طرف جو ہے وہ یہ ہائبرڈ نظام کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف جمہوریت جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے. اس ہائبرڈ پلس جمہوریت میں اپوزیشن کو جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے، دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ہم سے مذاکرات کریں. جبکہ دوسری جانب اپوزیشن جو ہے وہ اتنی مجبور ہو گئی ہے کہ وہ سمجھ گئی ہے کہ ہمیں یہ مذاکرات کے لولی پاپ کے پیچھے لگاتے ہیں، لہذا احتجاج کے علاوہ جو ہے کوئی ہمارے پاس اور حل نہیں رہا ہے. جب یہ صورتحال دونوں جانب ہوگی تو پھر ملک میں سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ جی رانا صاحب. محترم شاہد صاحب، آپ کی بات تو بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے کہ جمہوریت میں اپوزیشن کا بھی ایک مقام ہوتا ہے، بلکہ وہ شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے ہمیشہ نظام کی. لیکن پاکستان میں اگر ریالٹی کی بات کریں تو پاکستان میں یہ سکے کے دونوں فریق جو ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ لوگ صرف اور صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اور اپنے معاملات جو ہے ٹھیک رکھنے کے لیے ہی یہ سیٹیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ بجٹ میں اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ انتہائی نیگیٹو رہا. انہوں نے سوائے شور شرابے کے اور بائیکاٹ کے کچھ نہیں کیا. تو یہ حکومت کو یہ بڑا فیور کرتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو تھوڑا سا دباؤ میں لائے اور وہ بائیکاٹ کر جائے. اور وہ کیا ایک پنجابی کا جو شعر ہے کہ گلیاں ہو جن سنجیاں وچ مرزا یار پھرے. تو یہ گورنمنٹ کو ایک طرح سے یہ فیور دی جاتی ہے. میں پچھلے دنوں میں وہ جو اسپیشل سیٹوں کا جب کیس چل رہا تھا تو اس میں ایک محترم جسٹس صاحب نے یہی پی ٹی آئی کے وکیل سے سوال کیا کہ اس ترمیم کی آپ نے مخالفت کیوں نہ کی؟ اور وکیل صاحب نے کہا جی ہم نے تو مخالفت کی ہے. انہوں نے کہا نہیں، آپ نے واک آؤٹ کیا تھا، آپ نے مخالفت نہیں کی تھی، آپ پلیٹ فارم حکومت کو دے کے غائب ہو گئے تھے. تو بات یہ ہے کہ ہماری اپوزیشن بھی شاہد صاحب وہ کردار ادا نہیں کر رہی جو کہ اس کے معیار کے، اس کی شایان شان ہو اور جو قوم اس سے امید رکھتی ہے. صرف اور صرف ایجیٹیشن یہ نہیں ہوتی کہ ہم سڑکیں بلاک کریں اور شرفا کی گاڑیاں توڑیں اور لوگوں کو اسپتالوں میں جانے سے یا ان کے ڈیوٹی سے واپس اپنے گھروں کے جانے کے، بچوں کے اسکول جانے کے راستے بند کریں. ایک پلیٹ فارم میں ہمیشہ اسمبلیاں بھی ہوتی ہیں، وہ قومی اسمبلی ہو، وہ صوبائی اسمبلی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی بات درست ہے اور اس کو میں مانتا ہوں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارے ملک میں اپوزیشن کو بہت بری طرح سے دبایا جا رہا ہے. ان کے خلاف کئی سیاسی کیسز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، اور بھی کئی طرح کی جو ان کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے مختلف قانون سازی میں، اس میں ان کو اگنور کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہ صرف ہمارے ملک کا حال نہیں ہے، یہ دنیا کی ریت ہے. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. حکومت وقت جو ہوتی ہے
وہ اپنا کام نکالنے کے لیے اپوزیشن کو پریشان کرتی ہے. ہاں ہر ملک کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, وہاں کسی اور طریقے سے اپوزیشن کو دبایا جاتا ہوگا, ہمارے ملک میں کچھ اور طریقہ کار اپنایا جاتا ہے. تو انہی مشکلات میں سے ہی اپوزیشن نے اپنا راستہ نکالنا ہوتا ہے, اور اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, انہوں نے اپنی عوام کے لیے جنہوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں, چاہے وہ اقلیت میں ہوں, لیکن انہوں نے اپنی آواز کو اتنا اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے اسمبلی میں کہ ان کی آواز کو سنا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا بھی حکومت سے برا حال ہے, اور حکومت کا اپوزیشن سے زیادہ برا حال ہے, اور یہ دونوں میرے خیال میں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, اور یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. اسی لیے عوام کے لیے یہ جو بدحالی ہے, اس کو نہ ہی رہائش کا کوئی حق مل رہا ہے, کہ آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی غریب کا گھر گر جاتا ہے, بچے بھی جاتے ہیں, اور وہ جو سرچ پانے کی ایک اس کے لیے جگہ ہوتی ہے وہ بھی جاتی ہے, اور وہ بیچارہ سڑک پہ آ جاتا ہے, اور اس کی کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں ہوتا, سوائے تصویریں بنانے کے لیے. اسی طرح آپ ٹرانسپورٹ کا حال دیکھ لیں, آپ نے اپنے دفتر جانا ہے تو آپ کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گھر سے پہلے نکلنا ہوگا, اور آپ کے لیے ٹریفک کے اتنے مسائل ہوں گے کہ آپ دفتر پہنچنے تک ہی تھک جائیں گے. اور آپ نے دفتر میں کیا جا کام کرنا ہے, آپ تو جب دفتر پہنچیں گے تو آپ تھکے ہوئے ہوں گے. تو جو انسان جسمانی طور پر یا ذہنی طور پر تھکا ہوا اپنے آفس میں آیا, اس نے آفس میں کیا آ کے کام کرنا ہے. تو ہمارے ملک میں کسی بھی شعبے میں ابھی تک وہ ترقی نظر نہیں آ رہی جس کی ہمیں شاید بچپن سے امید تھی. رانا صاحب یہ بالکل آپ نے سارا نقشہ جو کھینچا بالکل اوریجنل کھینچا, لیکن اس کے برعکس جو ہے, جو حکومت تصویر دکھاتی ہے, بالخصوص پنجاب حکومت دکھاتی ہے, وہ اس کے برعکس دکھاتی ہے. وہ تو یہ دکھا رہی ہے کہ جناب ہم نے عوام دوست بجٹ دیا ہے, عوام پر ٹیکس لگایا ہی نہیں ہے, جبکہ جیسے آپ نے کہا اور ناصر وان صاحب نے کہا کہ ٹیکسوں کی بھرمار ہے, عوام تو دبے ہوئے ہیں, ایک طرف تو ٹیکسوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں, دوسری طرف آپ بھی ریلوں میں بہ رہے ہیں, تیسری طرف بسیدہ عمارتوں کے نیچے بھی موت مر رہے ہیں. یہ دوسری تصویر ہے. تیسری جبکہ جو حکومت دکھا رہی ہے وہ تو دکھا رہی ہے کہ ہر جگہ ان کی تصویریں لگی ہیں, منصوبوں پہ منصوبے آ رہے ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں, اور وظائف دیے جا رہے ہیں, لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں, اور ہر جگہ جو ہے وہ خوشحالی ہی خوشحالی ہے. عوام اور عوام کی ریلیف دینے کے لیے محترمہ وزیر اعلیٰ صبح شام ایک کیا ہوا ہے. شاید ندیم صاحب میں گزارش کروں گا کہ میرے خیال کے مطابق میں اپنا نظریہ پیش کرتا ہوں کہ صوبائی حکومت مہنگائی کی اور ٹیکسوں کی اتنی ذمہ دار نہیں ہے. یہ سارا جو ایف پی آر کا سسٹم ہے یہ مرکز کے پاس ہے, اور یہ جو ڈبل ٹرپل اور بلکہ 4-5 قسم کے جو ٹیکسز ہیں, وہ جو ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگے ہوئے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وفاقی حکومت کا فالٹ ہے. اس میں پنجاب حکومت کا نہیں ہے, اور پنجاب حکومت نے بالکل یہ درست بات ہے, آپ بجٹ دستاویز اٹھا کے دیکھیں, کوئی نیا ٹیکس اس بجٹ میں نہیں لگایا گیا پنجاب حکومت کی طرف سے. ایک بات, بینکنگ جتنا سسٹم ہے وہ مرکز کے کنٹرول میں, اسٹیٹ بینک کے پاس ہے. اور اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ کی اگر آپ زیادہ تعریف نہ کریں تو کچھ تو تعریف ان کی بنتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 1 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے کافی حد تک پنجاب کی سطح پر کام شروع کیے ہیں. اس میں سر فہرست صفائی کا نظام ہے, اس کو آپ کسی طرح بھی اگنور نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو صفائی کا معیار ہے وہ کافی بہتر ہے. لاہور میں سیوریج کا سسٹم جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بنایا جا رہا ہے, اور 50 سال کے بعد جو ہے وہ پائپ تبدیل کیے جا رہے ہیں. تو کچھ کام جو شروع کیے گئے ہیں. اسی طرح ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ بھی دیکھیں تو لوگوں کو جو ان کی ایسی بیماریاں تھیں, مثلا ڈائلسس کی, یا کینسر کے مریض تھے, یا ہارٹ کے مریض تھے, ان کو دوائیاں مفت مل رہی ہیں, ان کے گھروں میں پہنچ رہی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ معاملات تو بہتر ہوئے ہیں, لیکن ان کی رفتار پہ ابھی بھی سوالات ہیں. جس تیزی سے عوام کی فلاح کے لیے کام کرنے چاہیے وہ بالکل نہیں ہو رہے. اور اس میں
بہت سارے دیگر ابھی کام ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ کرنے چاہیے، اور جو پچھلے سال شاید نہیں ہو سکے انہیں اس سال جو ہے صوبائی سطح پر جو ان کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں ان کو بہتر اٹھانا چاہیے. لیکن وہ مرکزی حکومت چونکہ پیٹرولیم بھی انہی کے ذمہ ہے، بینکنگ نظام سارا انہی کے ذمہ میں ہے، اور اسی طرح ٹیکسز کا جتنا بھی معاملات ہیں یہ سب انہی کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کو ملک میں مہنگائی جو ہے اور لوگوں کی جو اس وقت فرسٹریشن ہے، بے روزگاری ہے، اس میں میجر کردار جو ہے وہ وفاقی حکومت کو ادا کرنا ہوگا، اور اسی گائیڈ لائن پہ صوبائی حکومتیں چلتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت اس وقت مناسب نہیں ہے. رانا صاحب نے نشاندہی تو کر دی، ایک طرف چاچا جی بیٹھے ہیں، ایک طرف بھتیجی جی بیٹھے ہیں. اب اگر چاچا جی کچھ کر رہے ہیں تو ہم شکوہ بھتیجی جی سے کیا کریں، اور بھتیجی جی اچھا کام کر رہی ہیں تو کریڈٹ جو ہے وہ چاچا جی لے لیتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ عوام کدھر جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسے کہ اپنا رانا صاحب نے سارے گنوا دیے ہیں، لیکن عام طور پہ جو اپوزیشن کی بھی رائے اور ایک عام بندے کی بھی رائے وہ یہ ہے کہ یہاں پنجاب میں جو منصوبے آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں وہ وہی لائے جاتے ہیں جس میں پنجاب والوں کو کوئی کمیشن نظر آتی ہے یا ذاتی مفادات نظر آتے ہیں، ورنہ منصوبے یہ عوام کے لیے نہیں لائے جاتے، نہ لائے گئے ہیں، وہ اپنے لیے لائے گئے ہیں. ان سے فائدہ بھی اسی لیے عوام کو بہت کم فائدہ نظر آتا ہے یا ملتا ہے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہے وہ عوام کو پنجاب حکومت دیگر صوبوں کے مقابلے میں ریلیف دے پا رہی ہے، اور کیا واقعی وہ جو منصوبے ہیں وہ ذاتی ہیں کہ عوامی ہیں، اور عوام تک اس کے اثرات کس حد تک پہنچ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، ظاہر تو ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی منصوبہ شروع کیا ہے، ٹھیک ہے، عوام کے مفاد میں ہے بظاہر. لیکن میرے نزدیک جو ہے نا، جو بنیادی منصوبے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ذرائع پیداوار. سمجھتے ہیں؟ ذرائع پیداوار وہ ہوتی ہیں صنعتیں. اس سے دورہ فائدہ ہوتا ہے، مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے، بے روزگاری ختم ہوتی ہے. اس طرف نہیں جا رہی حکومت کوئی بھی. اور وہ جائے گی بھی کیوں؟ وہ جائے گی بھی کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا بجٹ آئی ایم ایف بناتا ہے. یہ بجٹ آئی ایم ایف نے نہیں بنایا. تو آئی ایم ایف جو ہے اس نے ٹیکسیشن کی ہے، سارے جو بھی کرنا تھا اس نے دل کھول کے کیا ہے. اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے. کہ روکے گا کیوں؟ کہ حکومت وہ ہے ہی نہیں ہے جو روک سکے. اگر حکومت ٹھیک ہے، اگر حکومت وہ ہوتی جو صحیح طریقے سے تشکیل پاتی تو پھر تو ہوتا تھا کہ آپ کس طرح آئی ایم ایف والے ہمارے اوپر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو اس میں عوام کا مفاد نہیں ہے، اس میں آئی ایم ایف کا مفاد ہے تاکہ قسطیں آسانی سے وہ وصول کرتے رہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ بڑے بڑے منصوبے یہاں بنتے ہیں، ان میں کمیشن جو ہے نا وہ تو پہلے ہی طے ہو جاتا ہے. لہذا یہ منصوبے غیر پیداواری ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ہیں. ٹھیک ہے، وہ انہیں کرنا بھی پڑتا ہے، حکومتوں کو تھوڑے بہت منصوبے بنا کے لوگوں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے. بظاہر یہ عارضی منصوبے ہوتے ہیں، یہ عارضی بندوبست ہوتا ہے. اس میں عوام کی بنیادی جو ضروریات ہیں، بنیادی فلاح وہ نہیں موجود ہوتی. میں اس کے لیے اب ٹھیک ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کے لیے حکومت نے کیا کیا ہے، کیا اس کو روکنے کی کوشش کی ہے یا کرے گی؟ ٹھیک ہے، ایسا مجھے نہیں نظر آ رہا. کیونکہ بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے نا، مہنگائی مافیا جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو حکومتوں میں بھی بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں بظاہر تو لگ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے، مگر اس کے پیچھے آپ جو قرضہ لے رہے ہیں اور بھاری قرضہ لے رہے ہیں وہ بھی ادا کرنا ہے. وہ عوام نے کرنا ہے، وہ انہوں نے نہیں کرنا. تو اس کی بات بھی ہونی چاہیے نا. جی رانا صفدر خان صاحب، اپنا ناصر عوان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں بات جو ہے وہ قرض کی بھی کرنی چاہیے. عوام کو ایکچوئل ریلیف اس وقت ملے گا جب اس ملک سے قرضہ جو ہے وہ ختم ہوگا.
ہم خود قرض کی بجائے خود انحصاری کی جانب آئیں گے. جب تک ہم خود انحصاری کی جانب نہیں آئیں گے، جب تک ہم قرضے سے جان نہیں چھڑائیں گے، جب تک اس ملک میں ہم صنعتیں نہیں لگائیں گے، روزگار مہیا نہیں کریں گے، ہم اپنی پیداوار نہیں بڑھائیں گے، کیسے عوام کو ریلیف مل سکتا ہے اور کیسے عوام جو ہے وہ خوشحالی کی جانب گامزن ہو سکتی ہے؟ جی رانا صاحب، اپنا رانا صفدر علی خان صاحب. جی جیسے ناصف عوان صاحب نے فرمایا ہے، یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ 2+2 کا جواب 4 آتا ہے. یہ تو بیسک چیز ہے. جب تک آپ اپنی آمدن نہیں بڑھائیں گے، ذرائع پیداوار نہیں بڑھائیں گے، تو آپ ترقی کا عمل تو سوچنا بھی آپ کے لیے گناہ ہوگا. کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ ایک خوشحال قوم یا ایک خوشحال ملک کی شکل اختیار کر سکیں؟ تو ناصف عوان صاحب نے بالکل درست فرمایا ہے کہ حکومتوں کو، صوبائی حکومت ہو یا قومی وفاقی حکومت جو ہے، ان کو سب سے پہلے اس چیز پر توجہ دینی چاہیے اور ایسے منصوبے شروع کرنے چاہیے. خاص طور سے پاکستان کا جو پاکستان ہے وہ ایک زرعی ملک ہے. آپ کی آبادی بھی 70 سے 80% جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے، اور وہ زیادہ تر ہماری آبادی جو ہے وہ دیہاتوں سے تعلق رکھتی ہے. ہم لوگ جو مائگریٹ ہوئے ہیں شہروں میں، ہمارا بھی ابھی تک جو لنک ہے وہ اپنے دیہاتوں سے ہی ہے، اور ہماری روٹی روزی بھی اپنے دیہاتوں سے منسلک ہے. تو ناصف عوان صاحب نے تو بہت درست بات کی ہے. بات یہ صرف اتنی سی ہے کہ اگر ہم صرف اپنی زراعت کو ہی پرائیورٹی دیں، اور ہم آپ دیکھیں کہ ابھی بھی آج کی خبر ہے کہ ہم 5 لاکھ ٹن چینی جو ہے درآمد کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں اس پر کتنا زر مبادلہ لگے گا؟ تو کیا ہمارے ملک میں گنے کی کوئی کمی ہے، یا زمین کی کمی ہے، کاشتکار کی کمی ہے؟ آپ کسی چیز کی کمی بتا دیں. لیبر دنیا کی سب سے سستی ہمارے ملک میں. ہمارے حکمرانوں میں احساس کی کمی ہے. یہ سارے جتنے کابینہ میں بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے مل آنر ہیں. اب یہ سارے مل آنر شوگر مافیا ہے، اور یہ جو شوگر مافیا بیٹھا ہے یہی تو سارے بیوقوف عوام کو بنا رہا ہے، اس ملک کو کھا رہا ہے. اب جب وہی حکمران بیٹھے ہوں گے اور جو امپورٹ ایکسپورٹ اس کی کریں گے، پہلے اس کو بھیجیں گے، پھر اسی کے مد مقابل خریدیں گے اور عوام کو بیوقوف بنائیں گے. تو یہی کچھ ہو رہا ہے سر. گزارش یہی میں کر رہا ہوں نا کہ بات تو یہی ہے کہ ہمارے پاس زرعی زمین بھی موجود ہے، زرخیز زمین، صرف زرعی زمین نہیں، زرخیز زمین بھی موجود ہے. ہمارے پاس دنیا کی سستی لیبر بھی موجود ہے. ہمارے پاس چلے مافیا کی ملیں ہیں یا غریبوں کی ملیں ہیں، ملیں تو ہیں نا، شوگر ملیں تو ایگزسٹ کر رہی ہیں نا. تو بعد میں پھر ہاں پیداوار بھی دے رہی ہیں، پیسہ بھی کما رہی ہیں، پھر بھی شوگر ہم باہر سے منگوا رہے ہیں. تو اس میں کہیں نہ کہیں تو خرابی ہے نا. جب اللہ نے آپ کو تمام سورسز دیے ہوئے ہیں کہ آپ کم از کم اپنی زراعت کو تو ٹھیک کر لیں. اس پہ تو دالیں ہیں وہ ہم باہر سے منگواتے ہیں، فروٹس کئی قسم کے ہیں جو ہم باہر سے منگواتے ہیں، آئل کتنا ہے کھانے والا بھی اور گاڑی میں جو چلانے والا بھی ہے، سارا آئل بھی ہم باہر سے منگواتے ہیں. تو ہمیں اپنی ول جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنی پالیسیوں کو بہتر بنانا ہوگا. ہم قومی خزانے پہ چور کو بٹھائیں گے تو چوری تو ہوگی نا سر. نہیں ایسی بات آپ کو مناسب نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ ہم کسی کو بلا وجہ ہمیں نہیں اس طرح کہنا چاہیے، لیکن ہماری پالیسیز جو ہے. اور سر مثال دی ہے کہ اگر شوگر ملیں بھی ہیں اور ہمارے پاس گنا بھی ہے، ہمارے پاس سارا کچھ ہے، اور اس کے بعد ہم پالیسیز بنانی پڑے گی. اب جب ان کے اوپر جو سسٹم ہے وہ ہم غلط کر دیں گے اس سسٹم میں، اور ان کی رکھوالی پہ ہم ان لوگوں کو بٹھا دیں گے جو کہ خود وہ مافیا ہے اور وہ خود اس کی جو ہے وہ کرپشن کر رہی ہے، تو پھر کیسے اس میں بہتری آ سکتی ہے؟ یہ اصل میں مثال کا مطلب تھا. بات کہ آپ کی کافی حد تک درست ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیسک طور پہ بنیادی ہمارا جو ہماری کمزوری ہے، جو ہم جس سے پچھلے 70 سال سے جس کا ہم شکار ہیں اور جس سے ہم نکل نہیں پا رہے، اور ایک دائرے میں ہم گھوم رہے ہیں، ایک دوسرے کا ہم نے
ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور ہم اسی دائرے میں گھوم رہے ہیں. اور آج 70 سال کے بعد بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یار ہم تو وہیں کے وہیں ہیں. اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہم نے وہ پالیسیاں جو قوم و ملت کے فائدے کی تھی وہ نہیں اپنائی، بلکہ وقتی پالیسیاں بنائی، جس سے وقتی طور پہ تو ایک کرائسس جو ہے وہ ٹلا ہے، لیکن اس میں دیر پا تبدیلی نہیں آئی. تو ہمیں مل بیٹھ کر آپ کی اس بات سے ہی میں سر کر دوں آخری سوال یہ کہ یہ جو ساری آپ خرابیاں بتا رہے ہیں اس پہ ہماری جو اس وقت کے حکمران ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کی ضرورت، تبھی وہ میں پہلا سوال کیا تھا اور اس کا جواب مکمل نہیں آیا پایا، اس لیے آپ کو دوبارہ کر رہا ہوں کہ اس کا سارے کا حل ایک ہی ہے، ہائبرڈ نظام. یہ جو ہائبرڈ نظام لایا گیا ہے اس سے نہ صرف سارا سسٹم بہتر ہوتا ہوا ان کو دکھائی دے رہا ہے، باقی آگے چلتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ جو جمہوری نظام یا سسٹم میں خامیاں تھیں جو ہم گنوائے ہیں ابھی تک، ان خامیوں کو اس سسٹم کے تحت اب دور کیا جا رہا ہے اور بلکہ آگے بھی بڑھا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم کامیابی کا زینہ بنے گا اور اس سے وہ معاملات جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ سارے معاملات آہستہ آہستہ درست ہوتے چلے جائیں گے؟ اس پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں چونکہ ایک تجربہ گاہ ہی کا مقام دیا گیا ہے اس ملک کو، اور مختلف تجربے آپ نے دیکھے ہیں، ماشاء اللہ یہاں لگے، جمہوریت یہاں آئی، صدارتی نظام، وزارتی نظام، اور گورنر جنرل بھی اس ملک میں رہا. تو پاکستان میں سارے نظام جو ہے ہم آزما چکے ہیں، آزما رہے ہیں. تو اس آزمائش کو کم کریں، میرا بھی یہی مشورہ ہے جیسا آپ بھی دے رہے ہیں، ناصر صاحب نے بھی یہی فرمایا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم ایکسپیریمنٹ سے باہر ہیں اور ایک پازیٹیو اور دیر پا لانگ ٹرم پالیسیز جو ہیں وہ ہم اڈاپٹ کریں، اور ملک میں جمہوری نظام کو، جمہوری نظام دیکھیں پاکستان میں ابھی تک گراؤنڈ روٹس پر آپ نے کام نہیں کیا. ہمارے بلدیاتی جو ادارے ہیں وہ اس وقت موجود ہی نہیں ہیں. تو جمہوریت کے لیے کئی چیزوں کا فقدان ہے جن کو ہمیں پورا کرنا ہوگا. دعا کریں کہ چلیں جو نظام یہ چاہ رہے ہیں اسی نظام سے ہی یہ کچھ رزلٹ تو قوم کو دیں، ملک کے لیے کچھ کر کے دکھائیں. ان کو اللہ نے موقع دیا ہے تو یہ کچھ بہتر پالیسیز لائیں. ٹیکس کا نظام جو یہ دوہرا نظام ہے، ٹیکسیشن ہے، اس کو ختم کریں. لوگوں کے جو اخراجات ہیں بجلی کے اوپر اٹھ رہے ہیں، پیٹرولیم کی مصنوعات پہ اٹھ رہے ہیں، ان کو منیمائز کریں اور لوگوں کو کچھ ایسا ریلیف دیں جس سے لوگ اپنے گھر کا چولہا چلا سکیں اور کوئی بہتری کے جو ہے وہ ہم انداز دیکھ سکیں. تو نظام یہ جو بھی ان کو اچھا لگتا ہے چلا لیں جی، ہم کیا کر سکتے ہیں ان پہ تنقید کے علاوہ. مجھے تو میں نے پہلے بھی جیسے عرض کیا ہے کہ یہ ان کی خام خالی ہے کہ اس طرح ملک جو ہے تو وہ تجربہ گاہ بنا رہے اور یہ ترقی کرے، ایسا نہیں ممکن. دیر پا پالیسیز بنانی ہوگی ناصر تو صاحب پھر یہ سسٹم ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. رانا صفدر علی خان صاحب کا کہنا ہے ناصر صاحب کہ ملک تجربہ گاہ بنا ہوا ہے، یہاں پہ جو ہے آزمائے ہوئے فارمولوں کو بار بار آزمایا جا رہا ہے اور ان فارمولوں سے ہی کوشش کی جا رہی ہے کہ بہتری لائی جا سکے. اس طرح بہتری نہیں آئے گی، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ بہتری آئے تو پھر لے کے آئیں اور عوام کو دکھائیں تاکہ عوام، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے شاید. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی آزمائے ہوئے فارمولے دے کے کیا اس ملک کو جو ہے وہ خوشحالی اور اس عوام کو جو ہے اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے اور آ پائے گی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آخری سوال آپ سے. خوشحالی آ سکتی ہے. اچھا جی، آ سکتی ہے اگر یہ اپنے وہ تجوریوں کے منہ کھول دیں. ان کے باہر سے اپنے اثاثے کتنے پیسے ہیں ان کے پاس، باہر سے اپنے تو لائیں ملک کے اندر لائیں تو خوشحالی آ سکتی ہے. قرض بھی اتر سکتا ہے. ٹھیک ہے، بڑے سسٹم ہیں قرض اتارنے کے لیے لیکن اس طرف آتے ہی نہیں ہیں. یہ تو لوگوں کو انہوں نے ایسے رکھنا ہے کہ یہ صبح شام اپنی 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان رہیں. یہ ہوتا ہے سرمایہ داری نظام. اس میں وہ نکلنے نہیں دیتے لوگوں کو. لوگوں کی سوچ جو ہے نا وہ یعنی ذہنوں کو معاف کر دیتے ہیں روزگار کے چکر میں، ٹیکسیشن کے چکر میں، اور وہ
انتظامی جو معاملات ہوتے ہیں ان کے چکر میں، کیونکہ انتظامی معاملات ہمارے بڑے خراب ہیں، ٹھیک ہے، کوئی انصاف نہیں ہے، بالکل کہیں نہیں نظر آ رہا، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو پتہ نہیں، مجھے نہیں نظر آ رہا، ٹھیک ہے۔ یہ سارا جو ہے نا، یہ چکر جو ہے یہ خود دانستہ چلاتے ہیں اور اپنے لیے چلاتے ہیں، وہ اپنے لیے ان کی طرف نہ دیکھیں، یہ ان کی طرف کوئی نہ دیکھے، یہ ہوتا ہے مسئلہ۔ لہذا عوام اگر دیکھے اس کو لیپ ٹاپ دے دیا جاتا ہے، اسکوٹری دے سر یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ جس طرح آکسیجن نہیں جو ہے وہ قسطوں پہ دے دیا، جس طرح آکسیجن سسٹم کو آکسیجن دی جاتی ہے نا، گرتے جو سسٹم کو آکسیجن دے کر لوگ کھڑا کیا یا جو بیٹھ جاتے ہیں ان کو کچھ لاکھ روپے دے دیا، چھتوں کے نیچے مر جاتے ہیں ان کو چند لاکھ جا کریں جی یہ بڑے اچھے ہیں جی، یہ بہت اعلانات کر دیے جاتے ہیں کہ کوئی ایسا چکر نہیں، یہ آپ کے ملک پر اتنا قرضہ جو ہے نا وہ اس کا بوجھ جو بڑھ چکا ہے کہ اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ ہاں یہ وہ نکالنا ہی نہیں چاہتے جی، قرض سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ ایک ہے، شخص جو ہے آپ کا حکمران، کوئی بھی وزیر، امیر، مشیر، اگر وہی اپنا ایک اثاثہ جو ہے وہ پاکستان کو وقف کر دے تو اتر سکتا ہے، چلے نہ نہیں اتارنا نہیں جی، حکومت کو ملک چلانا ہے اگر تو قرضوں پہ ہی چلانا ہے۔ وہ سر آپ ایک کے بعد ایک قرضہ IMF سے لیا جائے، وہ آپ اپنے قدرتی وسائل اور جو اگلے ہے کا نا، بندوبست کیا جائے، آپ اپنے قدرتی وسائل سے جو ہے استفادہ کر لیں، کہیں ایک پر لیں۔ گیس نہیں ہے پاکستان کے اندر، پیٹرول نہیں ہے، IMF کو کون چلائے گا؟ دیکھ رہے پیٹرول نہیں ہے، IMF کو کون چلائے گا؟ یہ سارے IMF کو بھی تو چلانا ہے، ان کے بھی تو کچھ نہ کچھ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو، ہمارے ساتھ وہ جو ہے نا تیار چیزیں، مصنوعات کچھ بھی ہے وہ لیں تاکہ ہم قرضہ بھی دیں اور ان سے واپسی بھی کروائیں اور یہ ہمارے یعنی ہاتھ سے بھی نہیں نکلے، ٹھیک ہے، یہ ہے ان کا منصوبہ۔ حکمران کو تو ناصر صاحب سمجھ آنی چاہیے اب کہ حکمران ان کے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں۔ سمجھ بڑی ہے، سمجھ بڑی ہے، سوشل میڈیا نے بڑی اویئرنیس دی ہے، یہی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، اویئرنیس جو ہے نا وہی کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک باقاعدہ تربیت ہوتی ہے جو کسی سیاسی جماعت نے دی۔ وہ سیاسی جماعتیں اس لیے نہیں دیتی تاکہ جو اوپر بیٹھے ہیں نا، چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے کوئی سوال جواب نہ ہو جائے۔ یہ تربیت جب ایسی دیں گے کہ بھائی آپ بتائیں، لیکن اب تو سوال جواب کیا ہونا، کر بھی لیں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب تو سسٹم ہی ایسا آ گیا ہے اور ایسا جو ہائبرڈ نظام کہہ رہے ہیں وہ ایسا آ گیا ہے کہ اس میں عوام کے فیصلے کو، عوام ووٹ کو کسی طرح بھی کوئی عزت نہیں ہے۔ اب تو 45 چلنا ہے آگے بھی، اور شاید کوئی نئی چیز اور آگے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ آپ انسانی تاریخ دے لیں، ملکوں کی تاریخ دے لیں، کیا کچھ نہیں ہوا وہاں عوام کے ساتھ؟ عوام جاگے، دھرتی جاگی تو تبدیلی آنے گی۔ یہ تبدیلی تو بہرحال پاکستان کے اندر آنی ہے، عوامی جو ہے نا راج یہ قائم ہونا ہے۔ میں اکثر یہ اپنے کالموں میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ جو ایک ہوتی ہے نا کیفیت، ایک کیفیت، یہ اصول ہے نفسیات کا کہ ایک کیفیت جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتی، ٹھیک ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں وہ جو ضیاء الحق کا دور تھا وہ رہا، پرویز مشرف کا رہا، اور دوسرے تیسرے جتنے بھی صدر ایوب کا رہا، آئے نا، ان کی مجبوری بن جاتی ہے، کچھ باہر کا پریشر ہوتا ہے، کوئی اندر سے پریشر ہوتا ہے، مجبوریاں کئی ہوتی ہیں۔ تو اب جو اس وقت جو عوام ہے یہ بڑے باخبر ہیں، بیدار ہیں، باشعور ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن بس ایک تبدیلی کے لیے جو پہلا قدم ہوتا ہے نا وہ کسی نے اٹھانا ہے۔ اور آپ ذہن میں رکھیں کہ مصر کے اندر، آپ کہتے ہیں مصر کے اندر ٹیمپریچر ہائی ہے، مصر کے اندر عوام کا ٹیمپریچر ہائی ہے، یس، اچھا، کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی وقت بھی نکل سکتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں مصر کے اندر تبدیلی آئی تھی، میں نے پڑھا ہے کہیں کہ وہاں جو اناؤنسر تھی نا، میں نے پڑھا ہے کہیں، یا جو ان کی ہسٹری میں تھوڑا ایک لائن تھی، لیکن میرا تو خیال ہے مان صاحب عوام نے تو ستو پیے ہوئے ہیں۔ اچھا نہیں، میری بات سن لیں، چینی اناؤنسر جو تھی نا پہ سے پہنچ گئی ہے 180 پہ، 190 پہ، عوام خاموش ہے، کہاں چار ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے۔ تیونس کی آپ کو پتا ہے کہ ایک ریڈی بان سے ہی میرا خیال وہ چلا تھا،
مصر کے اندر جو ہوا تھا نا، وہ اناؤنسر نے ایک جب اناؤنس کر رہی تھی نا وہ خبر، وہی جو ہو رہا تھا، تو اس کی ہچکی جو ہے نا بن گئی تھی. ٹھیک. وہ ہچکی ایک انقلاب کا پیش خیمہ بنی. ایسے ہوتا ہے، یہ سچویشن ہوتی ہے، اور میں نہیں سمجھا، مایوس نہیں ہوں پا رہا. یہ سسٹم بھی بدلے گا انشاءاللہ. آپ کہتے ہیں عوام خوف سے نکل آئیں گے؟ نکلیں گے وہاں نکلیں گے. یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے صوبوں کے لوگ دیکھیں آپ، وہ تو وہ اس چیز کو نہیں وہ سمجھتے کہ ہم خوف زدہ ہیں. پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ خوف کی بھی ضرورت، مطلب خوف سے نکل بھی آئیں. آپ پر امن جو ہے نا اپنی بات کرنے کا ڈھنگ بھی تو ہوتا ہے نا، وہ کرتے رہیں. بالآخر یہی حکمران ہوں گے، یہی سسٹم ہوگا، یہ سارا کچھ تبدیل ہو جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ناظرین، ناصر وان صاحب کا اور رانا اسد علی خان صاحب کا ایک ہی کہنا ہے کہ پر امید رہنا چاہیے، امید نہیں چھوڑنی چاہیے. آج نہیں تو کل جو ہے وہ نظام بھی بدلے گا، موسم بھی بدلے گا، اور ہوائیں بھی جو ہیں وہ اپنا رخ بدل سکتی ہیں. اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج نہیں تو کل جو ہے عوام کی آواز ضرور سنی جائے گی، عوام کے فیصلوں کو تائید ضرور دی جائے گی، اور عوام کا ایک نہ ایک دن جو ہے اس ملک میں راج ہوگا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان. کہ بھیا